अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रशीद बलोच दरून टीवी से। आज बलोचिस्तान नहीं बल्कि कैपिटल सिटी कोयटा में कोई सियासी गहमा गहमी नज़र नहीं आई। इसी वजह से आज का दिन बड़ा शांत रहा। लेकिन हमारी इतलात के मुताबिक जो दरूनी खाना है उसमें जो है आज सियासत बड़ा गर्मा गर्म रही है। तो आज हम आपसे कुछ अपडेट्स शेयर करेंगे। उसमें ये कि कुछ अरकान के जो फंड्स हैं, जो ऑनगोइंग फंड्स थे, वो सीएम सेक्टर की जानिब से रोक दिए गए हैं। मंजूर काकड़ ने कहा है कि जी हमारा कायम मकाम सदर ज़हूर बुलेदी है, हम इस पर खड़े हैं, हमने नोटिफिकेशन कर दिया है। अब जो है जाम साहब जो है वो सदर नहीं रहे। फिर एक बहुत गर्मा गर्मी ये बात भी हो रही है कि शायद दोनों फरीकैन जो भी ताकतवर होगा एक दूसरे को डिसीड कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी खबर है। जबकि जो इस्लामाबाद जाने वाली कमेटी है, सुनने में आ रहा है कि उन्होंने अपनी किश्तियाँ जला डाल दी हैं। कुछ मुलाकातें हुई हैं, जाम साहब पे रजामंदी नहीं हो रही है। ये आज के हमारे मौजू का हिस्सा रहेंगे। अगर हमारे जो नए देखने वाले हैं या जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटी का बटन भी दबा दें और फीडबैक देते रहें। जी नाज़रीन, हमारे पास आज इतलातें आई हैं, कई जगह से हमने मालूमात ली है। उसमें ये कहा गया है कि सीएम सेक्टर से या सिविल सेक्टर से या डिपार्टमेंटली जो भी आप कहें, उसमें कुछ स्कीमें हैं वो रोक दिए गए हैं। अच्छा, ये स्कीमें जो बाप पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं उनकी नहीं है। उसमें जो बाप पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखते, जो नाराज़ अरकान के इत्तेहाद में शामिल हैं, ज़ाहिर उसमें एक असदुल्ला बलोच हैं, पंजगूर से हैं, और दूसरा नसीबुल्ला मरी हैं, वो कोलू से हैं। सुनने में ये आ रहा है और इतलात ये है कि कोलू और पंजगूर के छोटे मोटे जो स्कीमात चल रही थी उनको रोक दिया गया है। उनको कहा गया है कि ताहुक्म सानी आपने ये काम रोकना है। तो ये काम तकरीबन रुक चुके हैं। आज से मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि एक जंग जारी है और इस जंग में समझाया जाता है कि बाप के अरकान ज़ाहिर है ठीक है नाराज़ हैं, लेकिन पीटीआई से नसीबुल्ला मरी और बीएमपी अवामी से असदुल्ला बलोच भी ज़ाहिर है कि नाराज़ अरकान की इस मुहिम में, इस मिशन में साथ साथ हैं। और जाम साहब ने अपने कल रात किसी निजी टीवी चैनल से बातचीत करते हुए उन्होंने ये कहा कि असद बलोच का नाम लेकर उन्होंने कहा कि असल में असद बलोच की वजह से ये मामला आगे इतना बढ़ चुका है। अच्छा, असद बलोच की नाराज़गी अगर देखें तो वो आज की नहीं है। कोई 5-6 महीने शायद कोई डीपीओ डिप्लॉय किया गया था पंजगूर में, तो उसके तबादले के लिए जाम साहब को असद बलोच ने कई बार कहा भी था, लेकिन वो बात नहीं मानी गई। अच्छा, आज हमें ये पता चला कि जब असद बलोच मायूस हुए कि जी मेरे हल्के के काम नहीं हो रहे हैं, मेरे मुताबिक नहीं हो रहे, तो उन्होंने एक एमपीए को, बाप के एमपीए को, उनको मैसेंजर बना के, या कासिद बलोची में कहते हैं, कासिद बना के भेजा जाम साहब के पास कि अगर आपके ख़िलाफ़ कोई मूवमेंट चली तो फिर गिला नहीं करना, चूँकि आप हमारी बात नहीं सुनते और जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो आप दूर नहीं करते। ये जो पैगाम है जाम साहब को शायद कोई महीना 1.5 महीने पहले दिया गया था। तो इसका मतलब ये है कि ये जो अपोजिशन का तहरीक अदम एतमाद था, इससे पहले ये लावा पक रहा था। क्योंकि आज मैंने बड़े बावसूख ज़राए से ये मालूम किया, तो ये पैगाम असद बलोच ने जाम साहब को कोई महीना 1.5 महीने पहले भिजवाया था कि आपके ख़िलाफ़ कोई कू हो सकता है, कोई अदम एतमाद की तारीख आ सकती है, कोई मूवमेंट चल सकता है।
ظاہر ہے کہ اس وقت جام صاحب بڑے مضبوط تھے اور انہیں یہ بات نظر انداز کر دی. تو اس پیغام کے کوئی 8-10 دن بعد یا 15 دن بعد اپوزیشن نے تحریک عدم اعتماد موو کر لی جام صاحب کے خلاف. بعد میں ظاہر کوئی اندرونی وجوہات کی وجہ سے وہ تحریک عدم اعتماد پیش نہ ہو سکی اور اس کو ٹیکنیکلی کوئی لبادہ اوڑھ کے اس کو سائڈ پہ رکھ دیا گیا. پھر اس کے بعد باپ نے خود جام صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی. یہ ہے جنگ جدل کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ جام صاحب اپنے ایک دو انٹرویوز میں اسد بلوچ کا نام لے کے اس کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں تمام موومنٹ کا. اور ظاہر ہے کہ اسد بلوچ بھی کریڈٹ تو ظاہر ہے جب وہ خود کریڈٹ دے رہے ہیں جام صاحب تو وہ لیں گے اس کو کہ ظاہر اختلاف جب ہوتی ہے تو پھر آپ مخالفین کو کریڈٹ دو گے تو وہ لے گا، ضرور لے گا اس کو. اچھا، منظور کاکڑ جنرل سیکرٹری ہیں بی اے پی کے. انہوں نے جام صاحب کے رد عمل میں آج اسٹیٹمنٹ جاری کر دیا. تو انہوں نے ظہور بلیدی کو بدستور قائم مقام صدر ڈکلیئر کیا ہے بقول منظور کاکڑ کے کہ ظہور بلیدی جو ہے ان کا صدر ہیں. اچھا، یہ تو صدر ہیں، ٹھیک ہے جی، نوٹیفیکیشن آ گیا. لیکن ایک بات میں آپ سے اور شیئر کروں، وہ بات یہ ہے کہ 2 دن پہلے یہ خبر گردش کر رہی تھی کہ چونکہ پارلیمانی لیڈر اس وقت باپ کا جام صاحب ہیں، تو جو خبر سرکولیٹ ہو رہا تھا، وائرل ہو رہی تھی، وہ یہ تھی کہ ظہور بلیدی کو پارلیمانی لیڈر بھی مقرر کر دیا گیا ہے. ہم نے اس حوالے سے 2-3 دن سے ہم لگے رہے، کہیں سے ہاں کہیں سے نہ، یہ باتیں آتی رہیں. لیکن ناراض اراکین کے کچھ اراکین سے آج میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تو چونکہ ہم 14 لوگ ہیں اور ان میں سے 3 ناراض اراکین کے ساتھ جو ہے وہ کولیشن گورنمنٹ کے لوگ ہیں جو ناراض ہیں، 11 بی اے پی کے ہیں، 12 اسپیکر کو ملا کے 12 ہیں. تو ہم 12 لوگوں نے ظہور بلیدی کو اپنا پارلیمانی لیڈر بھی مقرر کر دیا ہے. تاہم یہ نوٹیفیکیشن اب تک نہیں آیا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، نوٹیفیکیشن نہیں ہے، زبانی کلامی یہ باتیں ہو رہی ہیں. تو کس حد تک یہ بات ٹھیک ہے یہ تو آگے آنے والا وقت بتائے گا. لیکن ناراض اراکین اب بھی بزد ہیں کہ ہمارا پارلیمانی لیڈر ابھی جام صاحب نہیں ہے، ظہور بلیدی ہے. اچھا، جام صاحب کے پارلیمانی لیڈر شفٹ کر کے منظور ظہور بلیدی کو دینے کے بعد ہمارا اگلا ایک سوال تھا. ہمارا اگلا یہ سوال تھا کہ کیا وزیر آنے جو ناراض اراکین ہیں ان کا متفقہ جو نامزد وزیر اعلیٰ ہوگا وہ ظہور بلیدی ہوگا؟ کیونکہ ہم نے 3-4 دن پہلے کہا تھا کہ جو ناراض اراکین ہیں، اپوزیشن ہے، جو ناراض اراکین کے کیمپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے قدوس بزنجو کو وزیر اعلیٰ نامزد کر دیا اپنے طرف سے. فیصلہ کر لیا کہ قدوس بزنجو نے آنا ہے. چونکہ پارلیمانی لیڈر اور قائم مقام صدر بنانے کے بعد دوبارہ وہی کوسچن ہمارے ذہن میں گردش کرتا رہا. پھر ہم نے ایک کوسچن 2-3 ناراض اراکین کے ساتھ ریس بھی کیا. تو ادھر سے ہمیں جواب ملا کہ بدستور ہمارا نامزد وزیر اعلیٰ جو ہے وہ قدوس ہوں گے، میر قدوس بزنجو ہی ہوں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی یہ بات تو طے ہو گئی کہ اگر ناراض اراکین کی بات مان لی گئی، جو ان کے ڈیمانڈز ہیں وہ مان لیے گئے ہیں، تحریک عدم اعتماد پیش ہو گئی اور اس میں تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی، تو اس کے بعد جو اگلا سیشن آئے گا وزیر اعلیٰ منتخب کرنے کا، تو سب کا اتفاق ہے کہ میر قدوس بزنجو وزیر اعلیٰ ہوں گے. یہ کنفیوژن آج بہت سارے ناراض اراکین کے دوستوں نے ختم کر دیا. اچھا، پھر ہم آتے ہیں آخر میں اپنے اہم خبر کی جانب. کل جیسے کہ ہم نے آپ کو کہا تھا کہ 3 رکنی کمیٹی گئی ہے اسلام آباد،
اس میں 2 اراکین اور بھی موجود ہیں، 7 ہیں، تو کل ملا کے 5 لوگ ہیں۔ ان کی آج کچھ جگہ ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ اس ملاقات میں ناراض اراکین بدستور اپنے موقف پہ کڑے رہے ہیں۔ موقف ان کا ظاہر وہی ہے کہ جام صاحب کو ہٹایا جائے اور نیا کوئی وزیر اعلیٰ منتخب کیا جائے، کولیشن وہی رہے گی جو پرانا ہے، صرف اس میں -1 کا جو فارمولہ ہے اس کو مان لیا جائے۔ اب تک اوپر سے ان کی بات نہیں مانی گئی ہے۔ اس بارے میں بھی چند ناراض اراکین سے ہم نے بات کی۔ ہم نے کہا کہ یہ صورتحال ہے، تو آگے آپ کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ جن لوگوں سے ہماری بات ہوئی تو ان کا ایک موقف ہے، وہ کہتے ہیں جی ہمارا شروع دن سے موقف رہا ہے کہ جام صاحب کو وزیر اعلیٰ نہیں رہنا چاہیے، ہم نے اسی وجہ سے تحریک عدم اعتماد بھی جمع کرا دی، اور یہ -1 کا فارمولہ وہ اب بھی ہمارے باٹم لائن میں موجود ہے، اس کے علاوہ ہم کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم نے ان سے کہا اگر آپ پہ فیصلہ ایسا آ گیا کہ آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ نے جام صاحب کے ساتھ جو تحفظات ہیں آپ کے وہ دور کرنے کی گارنٹی لی جائے گی، آپ کے کام جاری رہیں گے، جو آپ کے ڈیمانڈ ہیں وہ پورے ہوں گے جائز ڈیمانڈز، تو تب آپ نے جام صاحب کے ساتھ چلنا ہے۔ تو وہاں سے ہمیں جواب ملا کہ چونکہ ہم نے ایک عہد کیا ہوا ہے، آپس میں عہد کیا ہوا ہے، یہ جو ناراض اراکین ہیں جو گروپ ہے انہوں نے آپس میں عہد کیا ہے کہ کچھ بھی ہو ہم جام صاحب کے ساتھ نہیں چل سکتے، تو یہی موقف دوبارہ دہرایا گیا ہے۔ اور بقول ناراض اراکین کے اگر جام صاحب کو ہمارے اوپر امپوز کیا گیا، بقول ان کے امپوز کیا گیا، مسلط کیا گیا اور اسی طرح معاملات کو چلانے کی کوشش کی گئی، تو ہم میں اکثریت اپنے سیٹوں سے بھی استعفیٰ دے سکتے ہیں، اپنے ایم پی شپ سے بھی استعفیٰ دے سکتے ہیں۔ ظاہر اگر ایسا ہوا تو بلوچستان میں جو موجودہ سیاسی بحران ہے اس سے کئی گنا زیادہ بحران بڑھ جائے گا۔ اگر 14-15 لوگ ہیں، اگر 15 لوگ اپنے استعفے دیں گے اور وہ ایم پی اے نہیں رہیں گے، ایم پی شپ سے استعفیٰ دیں گے، تو 15 حلقوں میں دوبارہ الیکشن کرنا بہت مشکل ہوگا۔ مشکلات پہلے بھی تھیں، ظاہر ہے کہ الیکشن تو اتنے آسانی سے نہیں ہوتے، تو اگر ایسا ہوا جو یہ کہہ رہے ہیں، جو اپنے موقع پہ کھڑے ہیں، اگر آنے والے دنوں میں ایسا ہوا تو پھر 15 حلقوں میں دوبارہ الیکشن ہونے کا امکان موجود ہے۔ چلیں آپ نکال لیں 3 جو اتحادی ہیں، بی ایم پی عوامی کے 2 اور پی ٹی آئی کے 1 کو نکال دیں، پھر بھی 13 لوگ تو بچتے ہیں نا، 13 سیٹوں پہ بھی دوبارہ الیکشن کرنا بھی مشکل ہے۔ لیکن سننے میں یہ آ رہا ہے، ہم نے بھی ظاہر کہ رابطہ کیے ہیں اور انفارمیشن لی ہے، اس لیے ہم شیئر کر رہے ہیں۔ سننے میں یہ آیا کہ اگر باپ پارٹی کے ناراض اراکین نے اپنے سیٹوں سے استعفیٰ دیا تو باقی 3 ممبران بھی اپنے سیٹوں سے استعفیٰ دے سکتے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ جو ان کا موقف ہے اس پہ کڑے ہوں گے اور معاملات کو آگے لے جانے کے لیے راستہ نہیں بن پایا تو یہ استعفیٰ واقعی دیں گے، اور آگے ان کا لائحہ عمل کیا ہوگا اور استعفوں پہ ڈٹے رہیں گے، یہ بہرحال آنے والا وقت بتائے گا۔ اچھا، ایک اور خبر یہ بھی سننے میں آ رہی ہے یا ہم نے جو معلومات لی ہے اس میں یہ ہے کہ چونکہ باپ پارٹی کے 24 اراکین ہیں، 24 اراکین میں سے 12 اس طرف اور 12 جام صاحب کے ساتھ، 50-50%۔ تو یہ ایک دوسرے کو فی الحال ڈی سیٹ نہیں کر سکتے، ظاہر ہے کہ آدھا ادھر آدھا ادھر۔ اگر ان میں سے
جیسے کل ہم نے نور محمد دمڑ کی بات کی، تو پھر تو 13 بنیں گے نا ناراض اراکین، تو آیا یہ ایک دوسرے کو ڈیسیڈ کریں گے؟ میری اطلاعات یہ ہیں کہ اگر جام صاحب اس بحران سے نکل گئے، اس میں 2 یا 3 بندوں کا کل بھی میں نے کہا تھا کہ میموری سے ڈیلیٹ کیے جا سکتے ہیں، تو وہ 3 لوگوں کو ڈیسیڈ کر سکتے ہیں۔ اگر جو ناراض اراکین ہیں ان کا پلڑا زیادہ بڑھ گیا اور تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی، تو شاید یہی فارمولہ ناراض اراکین جام صاحب کی ٹیم کے ساتھ جو باپ کے اراکین ہیں ان پر بھی اپلائی کریں، یعنی ڈیسیڈ کرنے کا بھی جو کھیل ہے وہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ برل اس وقت اس لیے نہیں کر سکتے کہ دونوں آدھے حصے پہ ہیں، آدھا اس طرف آدھا اس طرف، ان میں 1-2 کمی جاتی نہیں ہے اس میں۔ جی ناظرین، آج کے تھے یہ مجموعی جو صورتحال تھی بلوچستان کی، جو ہمارے پاس انفارمیشن کلیکٹ ہوئے تھے وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیے۔ کل کے لیے اپنے اس رشید بلوچ کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔